एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिस नाइला शब्बीर और मैं पढ़ाऊँगी आपको पाक स्टडी फॉर 9th क्लास। सबसे पहले बेटा बात करूँगी कि आप लोगों के जो लेक्चर्स चल रहे हैं ऑनलाइन उसकी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा आप लोगों ने ये लेक्चर्स, जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिया जाता है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, बड़ी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, बड़े प्यार से पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इन चीज़ों को याद करना है। ठीक है। अब याद कैसे करना है हम याद इस तरह से करेंगे कि हमारे पास जो भी टॉपिक आता है, हमारे पास हमें पता है यूनिक ने नोट्स बनाए हुए हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड MCQs और जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है इसको प्रॉपर वे में याद करें। ठीक है। मैं अगर पाक स्टडी की बात करूं तो या किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लेते हैं, थॉरली याद कर लेते हैं, तो आप यू विल बी एबल टू लर्न शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs एज वेल। ठीक है। फिर वहाँ पे कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं होती। और फिर यही बात है कि अगर आप जब याद करते हैं तो कोशिश करें कि उसको बार बार लिखें, क्योंकि लिखने से आपको प्रैक्टिस होगी, आपकी जो वोकैबलरी है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, स्पेलिंग एरर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। कोई इमला की गलतियाँ जैसे उर्दू या मुतालिया पाकिस्तान या इस्लामियात जो हम उर्दू में पढ़ते हैं उसके अंदर जो हमारी इमला की गलतियाँ होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। ठीक है। तो आई डू होप कि आप जो हैं इन तमाम जो बातें हैं, इन तमाम पॉइंट्स को सामने रखते हैं, अपने माइंड में रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी लर्निंग को फोकस करते हैं। आज हमारे पास जो है लेक्चर वो है जी लेक्चर नंबर 7 है हमारे पास। और 7 लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, नज़रिया पाकिस्तान और कायदे आज़म। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है जी चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का आज हम कर रहे हैं लास्ट टॉपिक। और लास्ट टॉपिक को करने के बाद इंशाअल्लाह ताला कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs पे और लॉन्ग क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। ठीक है। हमारा टॉपिक है जी कायदे आज़म एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान और कायदे आज़म। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और वो पॉइंट्स इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और दुआ करें कि इंग्लिश वर्जन की बुक जो है वो जल्दी से जल्दी मार्केट में आए ताकि इंग्लिश वर्जन जो है वो भी लर्निंग की तरफ आ सकें। अच्छा, हम लोगों ने जो लास्ट अपना लेक्चर था उसमें थोड़ा सा उसको रिव्यू करते हैं, थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं। तो हमने उसमें डिस्कस किया था इल्लामा इकबाल और दो कौमी नज़रिया। ठीक है, या नज़रिया पाकिस्तान। तो हमने डिस्कस किया कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको कैसे इल्लामा इकबाल जो है वो अपने इरशादात में हमें वजाहत करते हैं उसकी। ठीक है। हमने क्या किया, उनका खुतबा इलाहाबाद लिया, उनकी कुछ शायरी को हमने डिस्कस किया था जिसमें हमें ये दर्स मिला कि जो इल्लामा इकबाल थे, ही वॉज द पर्सन टू गिव अस द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड। तो पाकिस्तान का जो तसव्वुर था वो किसने दिया था, वो इल्लामा इकबाल ने दिया था। अब इसी तरह हमने जब शुरू में इस चैप्टर में बात की थी तो मैंने बताया था आपको कि मुख्तलिफ़ अदवार में जो मुख्तलिफ़ उलमा थे या लीडर्स थे, रहनुमा थे, वो अपने अपने उनके नज़रियात थे, अपने अपने ख़यालात थे और वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार भी मुख्तलिफ़ मौक़ों पे किया। और हमने एक बड़ी डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस किया कि किसने कब कहा और किस मौके पे कहा। ठीक है। और उसकी बात का मतलब क्या था। आज इसी तरह हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है कि जी नज़रिया पाकिस्तान की हमने वजाहत करनी है, लेकिन किसकी रोशनी में, कायदे आज़म के इरशादात की रोशनी में। मींस कायदे आज़म ने मुख्तलिफ़ टाइम पे, डिफरेंट टाइम पे उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान को, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को अपने अल्फाज के ज़रिए डिस्कस किया था, हमें पहुँचाया था उसका मैसेज। तो हम उन सारे पॉइंट्स को आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कायदे आज़म की पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो कायदे आज़म वॉज द पर्सन हु बेसिकली चेंज द फेट ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने उनकी तकदीर ही बदल दी
اور ریئرلی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسے لیڈرز آئیں یا ایسے لوگ آئیں جو کہ ہسٹری کو ہی چینج کر دیں. تو جو قائد اعظم تھے ہی واز دا لیڈر ہو چینج دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ. انہوں نے ہسٹری آف سب کانٹیننٹ کی تاریخ کو ہی بدل دیا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہی واز ایبل ٹو کریٹ اے نیشن, سچ اے نیشن which was for the Muslims of subcontinent to practice their religious matters, to practice their religious teachings. So he was such a great leader. تو قائد اعظم کی اگر میں بات کروں تو قائد اعظم واز اے اسٹرانگ ایڈوکیٹ آف ٹو نیشن تھیوری. بڑے اسٹرانگ ان کی ویوز تھے ریگارڈنگ ٹو نیشن تھیوری, دو قومی نظریے کے اوپر, ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان اور ہندو ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے سے, ٹھیک ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ باقی لیڈرز بھی کہتے تھے, ٹھیک ہے. سو قائد اعظم یہ کہتے تھے کہ جو ٹیریٹریز ہیں, جو علاقے ہیں, مینز ہیونگ مسلم میجورٹی لائک پنجاب ہے, بنگال ہے, آسام ہے, سندھ ہے, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پوسٹ ہے جسے آج کل آپ KPK کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ بلوچستان, دے شوڈ بی پٹ ٹوگیدر ٹو فارم Pakistan where people may lead their lives in accordance with the principles of their religion, civilization, traditions, ethics and economics, and the Muslim may run the affairs of the state according to their values freely. اب اس بات کا کیا مطلب ہے, وہ چاہتے تھے کہ یہ جو علاقے پرٹیکولرلی جن کا وہ نام لے رہے ہیں, جس میں پنجاب ہے, بنگال ہے, آسام ہے, خیبر پختونخوا کی بات ہے, اس وقت اسے ہم صوبہ سرحد بولا کرتے تھے, اور بلوچستان ہے, ان کو اکٹھا کر دیا جائے اور اس کو شکل دے دی جائے پاکستان کی, ٹھیک ہے, جہاں پہ لوگ اپنی زندگیاں جو ہیں اپنے مذہب کے مطابق, تہذیب کے مطابق, ٹھیک ہے, اپنی روایات کے مطابق, اپنے جو اخلاقیات ہیں, ان کی اخلاقی اقدار ہیں, ان کے مطابق زندگی گزار سکیں, اور مسلمان پرٹیکولرلی جو ان کے سیاست کے معاملات ہیں یا ریاست کے معاملات ہیں انہیں احسن طریقے سے, مینز اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں, لیکن کس طرح سے, آزادی کے ساتھ, مینز ان کے پاس ان کی چوائسیز ہوں, وہ اپریس نہ کیے جائیں بلکہ انڈیپینڈنٹلی اور فریلی وہ اپنے اس جو اسٹیٹ افیئرز ہیں ان کو رن کر سکیں, ٹھیک ہے. اور قائد اعظم جو تھے ان کی ایک اور بات کہ شروع میں جب اسٹرگل سٹارٹ کی یا جب انہوں نے آبزرویشن سٹارٹ کی یا وین ہی کیم بیک ٹو دا انڈیا, اور انہوں نے جو آبزرویشنس کیں, جو ان کے تھاٹس تھے وہ تھوڑے ڈفرینٹ تھے, لیکن لیٹر آن ود دا پیسج آف ٹائم ان کے جو تھاٹس تھے اس میں تبدیلی آئی, اور وہ تبدیلی آئی ہندوؤں کی نیرو مائنڈڈنس کی وجہ سے, وہ تبدیلی آئی برٹش کے ریت بیہیویئر کی وجہ سے, اور وہ تبدیلی آئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلم جو ہیں they were being oppressed by the Hindus and British, ٹھیک ہے. سو یہ چیز ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی. تو ہی واز اے اسٹرانگ ایڈوکیٹ آف ٹو نیشن تھیوری اور آئیڈیالوجی آف پاکستان, اور وہ کیا کرتے, ہی یوز ٹو گیو اے سیپریٹ اسٹیٹس ٹو دا مسلم کمیونٹی, وہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ ہی درجہ دیتے تھے کہ مسلم جو ہیں دے اون یونیک سویلائزیشن اور ہسٹری, سو دے اون دیئر اون آئیڈینٹی, ان کی اپنی ایک شناخت ہے. تو ہم بات کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو پراپرلی. میں نے آپ کو ایک سمری بتا دی ہے, اس میں اب ہم ان جو پوائنٹس میں نے یہاں پہ لکھے ہیں ہم اس کو ایکسپلور کریں گے. سو لک ایٹ دا بورڈ اسٹوڈنٹس. سب سے پہلے جو پوائنٹس ہیں جس طرح سے آپ نے اس لانگ کوسچن کو اٹیمپٹ کرنا ہے وہ میں نے پوائنٹس یہاں لکھے ہیں کہ سب سے پہلے وی نیڈ ٹو ایکسپلور آئیڈیالوجی. ہم کسی کوسچن کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا انٹروڈکشن دیتے ہیں, انٹروڈکشن ہوتا ہے, پھر اس کا مین کنٹینٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کی اینڈنگ ہوتی ہے. تو ہم جو ہمارا انٹروڈکشن ہے اس کے اندر تھوڑی سی باتیں ایڈ کریں گے جسٹ ٹو میک آر کوسچن آنسر امپریسو. سب سے پہلے آپ نظریے کو تعریف لکھیں گے جو ہم نے پہلے بار بار ڈسکس کی ہوئی ہے, وہ آپ کوئی بہت ساری ڈیفینیشن ہیں, یو جسٹ ہیو ٹو ٹیک ون ڈیفینیشن اینڈ یو ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن اوور ہیئر. اس کے بعد نظریہ پاکستان, آئیڈیالوجی آف پاکستان کو آپ ایکسپلور کر دیں گے کہ جی آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے, جی نظریہ پاکستان بیسیکلی نظریہ اسلام ہی ہے, اس کے بارے میں آپ نے اس کے عناصر بھی پڑھے ہوئے, ان ساری چیزوں کو آپ مائنڈ میں رکھتے ہوئے یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن لکھ دیں گے. اب آتے ہیں ہم اپنے کنٹینٹ کی طرف جہاں پہ ہے جی قائد اعظم اور دو قومی نظریہ. قائد اعظم اور دو قومی نظریے کی ہم اس طرح سے وضاحت کریں گے کہ قائد اعظم جو تھے زبردست حامی تھے دو قومی نظریے کے یا نظریہ پاکستان کے, اور انہوں نے مختلف مواقعوں پہ اپنے خیالات کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا کہ دو قومی نظریے کو وہ کیا سمجھتے ہیں یا ان کے نزدیک دو قومی نظریہ کیا ہے, کیا اہمیت ہے اس کی.
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں قرارداد لاہور میں خطبہ صدارت. تو قائد اعظم اور دو قومی نظریے میں جب بات کریں گے تو آپ لکھیں گے کہ قائد اعظم جو تھے وہ زبردست حامی تھے دو قومی نظریے کے. اینڈ ہی یوز ٹو سے دیٹ مسلمز آر سیپریٹ نیشن and they own their civilization, they own their identity, separate unique identity. اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے مسلمان اس کی روح سے ایک الگ قوم ہے اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی علیحدہ مملکت جو ہے وہ قائم کریں. اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ڈکشنری کوئی کھول لوں, کوئی بک کھولوں اور اس میں میں دیکھوں کہ ایک قوم کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے, اس قوم کی ڈیفینیشن پہ مسلمان جو ہیں وہ 100% پورا اترتے ہیں. مینس پرٹیکولرلی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے, کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے, اگر ہم اس کرائٹیریے کو دیکھیں تو اس کرائٹیریے پہ مسلم نیشن پوری اترتی ہے. مینس اگر نیشن کی ڈیفینیشن دیکھی جائے, اس کو ایکسپلور کیا جائے تو ایک نیشن کے اندر جتنی کوالٹیز ہونی چاہیے وہ تمام کوالٹیز جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر ہیں. تو اس وجہ سے وہ کیا ہیں, وہ ایک نیشن ہے. اور چونکہ وہ ایک نیشن کی ڈیفینیشن پورا اتر گئے ہیں, سو ناؤ دے ہیو دس رائٹ ٹو ہیو دیئر اون سیپریٹ ٹیریٹری, اپنا علاقہ ان کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جہاں پہ میں نے بھی پہلے بات کی کہ ویئر دا مسلم میں رن دیئر اسٹیٹ افیئرز فریلی. تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بات بھی کی کہ مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی روحانی جو اسپرچول ہے, ایتھکس ہیں ان کے, سوشل ہے ان کی ویلیوز, ٹھیک ہے, ان کی اکنامک جو سٹائل ہے, لائف سٹائل ہے, ٹھیک ہے, اور پولیٹیکل لائف ہے, اس کو وہ کیا کریں, اس کو فلرش کر سکیں, اس کو پرموٹ کر سکیں اتنے اچھے طریقے سے, کس طرح سے اسلام کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق. اور اس مقصد کو اپنانے کے لیے وہ جو بھی طریقہ اپنانا چاہتے ہیں اس کو وہ اپنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر ہم بات کریں تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی کہ قومیت کی جو بھی تعریف کی جائے تو مسلمان اس کی روح سے ایک علیحدہ قوم ہے. یہاں پہ انہوں نے ڈیفائن کر دیا, کلیئر کر دیا ٹو ایوری ون ان سب کانٹیننٹ کہ مسلمز آر ون نیشن اکارڈنگ ٹو دا اینی ڈیفینیشن آف دا نیشن. سو اٹ مینس کہ دے ہیڈ رائٹ ٹو ہیو دیئر اون ٹیریٹری, کہ وہ اپنا علاقہ, اپنی جو مملکت ہے وہ قائم کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس اب اگلا ہی پوائنٹ ہے جی, قرارداد لاہور میں خطبہ صدارت, پریزیڈینشل ایڈریس ان لاہور ریزولوشن. لاہور ریزولوشن جو تھی اٹ واز پاسڈ ان 1940 اینڈ یو نو اٹ ویری ویل. 23rd March 1940 واز دا ہسٹوریکل ڈے اور اے بگ ڈے فار دا مسلمس ویئر اور وین دے ڈیسائیڈڈ ویئر دے ہیڈ ٹو گو, کہ انہیں کہاں جانا تھا. انہوں نے بیسیکلی کیا کیا تھا, دے کلیریفائڈ دا ڈائریکشن آف اسٹرگل فار دیم سیلوز. انہوں نے اس سمت کا تعین کیا کہ انہوں نے کہاں پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی جو یہ جو قرارداد لاہور تھی اٹ واز پاسڈ, یہ منظور کی گئی تھی 1940 کے اندر. 23 مارچ بڑا تاریخی دن تھا. اب سارے لیڈرز اکٹھے تھے, مختلف کارکن اکٹھے ہوئے, لوگ اکٹھے ہوئے, یہ لاہور میں پیش کی گئی تھی. اور اس قرارداد کے اندر بہت ساری باتیں تھیں. بیسیکلی اس قرارداد کے اندر باضابطہ طور پر مسلمانوں نے ایک ہو کر علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ جو مطالبہ تھا, ڈیمانڈ فار پاکستان اور سیپریٹ ہوم لینڈ فار پاکستان, یہ جو تھا یہ ڈے بڑا ہی امپورٹنٹ تھا کیونکہ بہت سارے لیڈرز موجود تھے. انہوں نے ایڈریس بھی کیا تھا. اے کے فضل الحق نے اس جو ہسٹوریکل یہ ریزولوشن ہے اس کو انہوں نے پریزنٹ کیا, پیش کیا. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جب انہوں نے بات کی, قائد اعظم کی بات آئی تو قائد اعظم نے بہت سارے ایک لمبا سا خطبہ دیا تھا, ایڈریس کیا تھا ٹو دا پیپل. اور اس میں انہوں نے جو دو قومی نظریہ ہے یا آئیڈیالوجی آف پاکستان کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے اس کو بہت اچھے سے ایکسپلور کیا تھا. انہوں نے اپنے ایڈریس میں یہ کہا تھا کہ مسلمز جو ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں ڈفرینٹ نیشنز رہ رہی ہیں, اور مسلمز اور جو ہندوز ہیں دے آر بگ نیشنز اور اسٹرانگ نیشنز. اور پھر انہوں نے جو بات کی اس میں یہ انہوں نے بات کی کہ ہندوستان کے اندر یا بر صغیر کے اندر ہندو اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو بالکل مختلف عقائد پہ ہیں, مختلف نظریات کی عکاسی کرتے ہیں. دونوں اقوام کے ہیروز, رزمیہ کہانیاں اور واقعات ایک دوسرے سے مختلف ہیں.
اب یہاں تک اگر آپ یہ سینگ دیکھو آپ کی بک کے پیج نمبر 14 پہ ہے، اور یہیں سے میں ریڈ اسے کر رہی ہوں اور سمجھا رہی ہوں آپ کو کہ ہندوستان اور مسلمان دو علیحدہ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں. پہلی تو بات آگئی، فرق کہاں سے آ گیا کہ مذہب ہی مختلف ہے. دوسری بات آ گئی کہ جب مذہب مختلف ہے تو ان کے عقائد بھی مختلف ہوں گے، اور جب ہمارے عقیدے مختلف ہوتے ہیں، ہمارے بیلیفز مختلف ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہمارے تھاٹس جو ہیں، ہماری آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. پھر جب یہ سب چیزیں ڈیفرنٹ ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہمارے لیے ہیرو ہوگا وہ ان کے لیے شاید ولن ہو، اور جو ان کا ہیرو ہوگا وہ ہمارے لیے ولن ہو سکتا ہے. تو اسی طرح جو قصے، کہانیاں یا تاریخی واقعات ہیں وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اگر آپ یہ کوشش کریں کہ ان دونوں قوموں کو ایک لڑی میں پرو دیا جائے، مینز ان کو ساتھ رکھ دیا جائے، تو اس کا مقصد، اس کا جو حاصل ہے وہ صرف بر صغیر کی تباہی ہے، کیونکہ یہ برابری کی سطح پر نہیں ہے بلکہ اقلیت اور اکثریت کے روپ میں. کیونکہ جب آپ دیکھو، جب آپ ایک موتیوں کا ہار پروتے ہو تو اس میں اگر آپ ایک جیسے موتی پروتے ہو تو وہ ایک خوبصورت ہار بنتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہندو اور مسلمان جو تھے وہ ایک برابر نہیں تھے، مختلف تھے. تو جب دونوں مختلف تھے، اتنے زیادہ، وہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک نارتھ پول ہے اور ایک ساؤتھ پول ہے، بالکل مختلف دونوں سمتیں جو ہیں اپوزٹ ہیں، تو ان کو آپ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ سکتے ہو؟ اگر جوڑو گے تو ان دا اینڈ کیا ہوگا؟ ایٹ دا اینڈ یہ آپ کی صرف تباہی ہوگی سب کانٹیننٹلی، کیونکہ یہ ایکویلٹی پہ بیس نہیں کر رہی آپ جو ان کو ساتھ رکھ رہے ہیں، بلکہ یہ کس طرح موجود ہیں بر صغیر میں مسلمان اکثریت اور اقلیت کے روپ میں، ٹھیک ہے. اور برطانوی حکومت کے بہتر یہی ہوگا کہ ان دونوں قوموں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے بر صغیر کی تقسیم کا اعلان کرے، جو کہ تاریخی اور مذہبی لحاظ سے ایک صحیح قدم ہوگا، ٹھیک ہے. یہ انہوں نے بات کہی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ اگر ہم پاکستان کا یا مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کریں تو یہ کوئی غیر آئینی یا غیر تاریخی بات نہیں ہے. مختلف جو اقوام تھیں، اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو انہوں نے اپنی آزادی کے لیے جنگیں لڑی تھیں، اپنی آزادی کے مطالبے کیے تھے اور انہوں نے آزادی حاصل کی تھی. تو بر صغیر میں اگر مسلمان یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بڑی کوئی انوکھی بات ہے، اسٹرینج تھنگ ہے، ٹھیک ہے. یہ انہوں نے بات کی تھی، ٹھیک ہے. انگلش ورژن آپ لوگوں کے لیے بھی یہ پوائنٹ جو ہے تھوڑا سا میں اس کو پڑھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے. انہوں نے بات یہاں پہ کی تھی کہ جو مسلمز ہیں اور ہندوز ہیں، the Hindus and Muslims belong to two different religious philosophies, social customs and literatures. They have different epics, different heroes and different episodes. So to tie together to such nations under a single state as a numerical minority and the other as a majority must lead be growing discontent and final destruction of any fabric that may be so built for the government of such a state. It would be better for British government to announce the partition of the subcontinent by keeping in the view the interest of the two nations. It would be a right step religiously as well as historically. جو میں نے ابھی اردو ورژن کے لیے ریڈ آؤٹ کی اس کو میں نے انگلش ورژن آپ لوگوں کے لیے بھی ریڈ آؤٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کی پرانی بک آپ کے پاس ہے، کسی کے پاس اولڈ ورژن انگلش ورژن کی بک موجود ہے تو اس کے پیج نمبر 11 پہ یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ جو ہندوز ہیں اینڈ مسلمز ہیں، دے belong to two different religious philosophies, social customs and literatures, so they have different epics, different heroes and different episodes. So it would be destructive to tie such two different nations into one single state. So یہ کیا ہے؟ یہ صرف تباہی ہی ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، ہمارا اگلا جو پوائنٹ ہے جی وہ پوائنٹ ہے جی احمد آباد میں خطاب، ایڈریس ان احمد آباد، ٹھیک ہے. یہ والے پوائنٹس ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. تو احمد آباد میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا تھا کہ پاکستان، یہ خطاب کیا تھا انہوں نے 19 دسمبر 1940 کو، اور اس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے، شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا. ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں. اب یہ ایڈریس جو تھا احمد آباد والا یہ ہوا تھا 29 دسمبر کو، ٹھیک ہے. 29 دسمبر تھا اور 1940 ہی تھا. یہ ان کے قرارداد لاہور کے پیش کرنے کے کچھ مہینوں بعد کی یہ بات ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں وہ کلیئر کٹ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو تھا وہ تو صدیوں سے موجود رہا ہے. کیسے رہا تھا؟ آپ کو یاد ہوگا ان آر پریویس لیکچر، اور بالکل سٹارٹ کے جو ہمارے لیکچرز تھے 1 اور 2، اور اس میں میں نے آپ کو یہ شاید بتایا تھا کہ بیٹا
ہسٹورین جو تاریخی کتابیں لکھتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں ہسٹورین، بہت سارے ایسے ہسٹورینس تھے جو یہ کہتے تھے، اور بہت سارے ایسے لیڈرز تھے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد تو اسی دن پڑ گئی تھی جس دن محمد بن قاسم نے بر صغیر میں پہلا قدم رکھا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ تو اسی دن بن گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ جب محمد بن قاسم عرب کا ایک سپہ سالار یہاں آتا ہے، فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ یہاں کے لوگوں کو اس قدر اپنے اچھے سلوک سے متاثر کرتا ہے کہ یہاں کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کے اچھے سلوک سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیتے ہیں. So this is the indication for the establishment of separate homeland for the Muslim because they were owning unique temperament of life, ٹھیک ہے. سو یہ بات بڑی جو ہے وہ امپورٹنٹ تھی. تو اسی لیے قائد اعظم جو ہے یہاں پہ مینشن کر رہے ہیں کہ جو پاکستان ہے اس کے اندر وہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے. اور کون سا حصہ پاکستان کی ریاستوں میں شامل ہونا چاہیے؟ نارتھ ویسٹ کا. شمال مغربی حصہ جو ہندوستان کا ہے اس میں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت تھی تو وہ علاقہ جو ہے وہ میجورٹی جو تھی مسلمز کی، اس کی وجہ سے اس کو پاکستان کا درجہ مل جاتا ہے. اس لہٰذا ان علاقوں میں مسلمانوں کی آزاد ریاستیں ہوں جہاں پہ وہ فریلی اور انڈیپینڈنٹلی اپنے جو اسٹیٹ افیئرز ہیں ان کو چلا سکیں. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا پوائنٹ آتا ہے جی وطن پرستی کا درس. وطن پرستی کہتے ہیں جی ہم نیشنلزم کو، قومیت کو ہم کہتے ہیں اپنی قوم کو سمجھنا کہ ہماری قوم ایک بہتر قوم ہے، ایک بہترین قوم ہے، اور ہمارا تعلق ایسی تاریخ، ایسی تہذیب سے ہے جس کا یونیک ٹیمپرامنٹ ڈفرینٹ ہے، سب سے منفرد ہے، سب سے اچھا ہے، ٹھیک ہے. سو پاکستان بن چکا تھا، اس کے بعد انہوں نے یہ خطاب کیا تھا اور یہ میسیج بیسیکلی نیشنلزم پہ تھا، جو آپ کے ڈفرینسز تھے ان کو ختم کرنے پہ تھا. تو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کے سوچنا چاہیے. ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، لہٰذا اب ہمارا یہ اخلاقی فرض ہے کہ ہم صرف پاکستانی بن کر زندگی گزاریں. تو بڑی امپورٹنٹ اور اچھی بات انہوں نے کی کہ جو ڈفرینسز ہم سوچ رہے ہیں، کیونکہ جیسے ہندو سوسائٹی تھی وہ کس میں ڈیوائیڈڈ تھی، وہ کاسٹ سسٹم پہ بلیو کرتی تھی. ہاں آپ مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی ٹیریٹریز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، اس کا کلچر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، بٹ ایٹ دا اینڈ یو آل آر ون. تو یہ میسیج جو تھا نیشنلزم کا کہ ویدر یو آر پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان، you don't need to think about these differences. What you need to think that you are only Pakistani and you should act like a true Pakistani. So you don't need to think about we are Punjabi, we are not supposed to talk about کہ we are Punjabi, we are Sindhi or we are Balochi or we are Pathan. ان ساری چیزوں کے بارے میں نہیں سوچنا. یہی نیشنلزم ہے اور یہی وطن پرستی ہے کہ ہم صرف اپنے وطن کو امپورٹنس دیں کہ ہماری جو قومیت ہے وہ پاکستانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی قائد اعظم نے جو مائنورٹیز تھیں، اقلیتوں کو برابر کا تحفظ دینے کا وعدہ کیا، ان کے حقوق کے تحفظ کی جو تھی شیورٹی دی کہ پاکستان کے اندر مائنورٹیز جو ہوں گی ان کو رائٹس ملیں گے، ایکول رائٹس ملیں گے، اینڈ ڈیفینیٹلی ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ بھی کیا جائے گا. یہ بات بھی انہوں نے کہی تھی، ٹھیک ہے. انگلش ورژن آپ کے لیے سمپل سی یہی بات کہ یہ جو ان کا ایڈریس تھا یہ 21 مارچ 1948 میں تھا. میں یہاں پہ ڈیٹ بیٹا مینشن کر دیتی ہوں. 21 مارچ کو ان کا یہ ایڈریس تھا اور یہ ایڈریس جو تھا یہ 1948 میں تھا، ٹھیک ہے. یہ اگر آپ لکھتے ہیں ساتھ ڈیٹس وغیرہ لکھتے ہیں تو یہ اچھا امپیکٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ وٹ وی وانٹ از ناٹ ٹو ٹاک اباؤٹ بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان اینڈ سو آن. وی آر نتھنگ بٹ پاکستانی. ناؤ اٹس آر ڈیوٹی ٹو ایکٹ لائک اے ٹرو پاکستانی. اینڈ ہی آلسو announced that minorities would be given a complete sense of security and they would enjoy equal rights. This is the fundamental teachings of اسلام. یعنی کہ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مائنورٹیز would be given equal rights and sense of security of those rights. sense of security کا مطلب کیا تھا کہ minorities would be able to enjoy their freedom of our religion, their freedom for their political values, their freedom for their social values, economical values and their ethics. ٹھیک ہے. جیسے ہمیں حق ہے کہ ہم اپنی زندگی اپنے مذہب کے مطابق گزار سکیں تو they also have right to spend their lives according to the teachings of their religion. Clear؟ یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گیا.
اس کے بعد جی ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے سرکاری افسران سے خطاب، ایڈریس ٹو دا گورنمنٹ آفیسر. یہ جو ایڈریس ہے یہ بھی ہمارا جو تھا یہ پاکستان بننے کے بعد تھا، اور یہ تھا جی 11 اکتوبر 1947. میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں 11 اکتوبر 1947 کو پاکستان بن چکا تھا. سرکاری افسران یعنی گورنمنٹ آفیسر سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں کہ جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو ابھارنے کا موقع ملے. ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں ٹو کریٹ سچ اے اسٹیٹ جہاں پہ ہم کیسے رہ سکیں ویئر وی کوڈ لیو آر لائفز اکارڈنگ ٹو دا فری ہیومنس، اور یہاں پہ جو ہماری تہذیب اور تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے، اور یعنی کہ جو ہماری لائف ہے، جو ہماری زندگیاں ہیں، وہ ہماری جو سویلائزیشن ہے، جو ہماری سوشل ویلیوز ہیں، جو ہماری ایتھکس ہیں، اس کے اکارڈنگ ہم اپنی لائف جو ہے وہ اسپینڈ کر سکیں. اور یہاں پر انہوں نے بات کی کہ دا آئیڈیا واز دیٹ we should have a state in which we could live and breathe as a free man, and which we could develop according to our own lights and culture, where principles of Islam, social justice and جو equality ہے could find fair play. تو یہ جو بات ہے کہ the idea was that we should have a state، ایک ایسی state ہو، ہمارا مقصد ہے in which we could live، جہاں ہم رہ سکیں and breathe، سانس لے سکیں as free men، آزاد آدمیوں کی طرح، and which we could develop according to our own lights and culture, and where principles of Islamic social justice could find fair play. مین جہاں پر یہ جو تمام اسلامک ویلیوز ہیں ان کو بھی انصاف مل سکے، ان کے ساتھ ہم انصاف کر سکیں، ان کو اتنے اچھے طریقے سے پریکٹس کر سکیں کہ صحیح معنوں میں اسلام جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں نظر آئے. کلیئر. اور اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس پوائنٹ اسٹیٹ بینک کا افتتاح. تو یہ ہوا تھا جی 1 جولائی 1948 کو. 1 جولائی یعنی 1 جولائی 1948 آپ لکھیں گے اس کو، ٹھیک ہے. 1 جولائی 1948 کو انہوں نے ایڈریس کیا تھا، اور یہ کراچی میں انہوں نے ایڈریس کیا تھا. ہی واز دیئر ٹو انوگریٹ دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا ہوتا ہے؟ ایسا بینک جو اسٹیٹ کا ہوتا ہے، حکومت کا ہوتا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا بینک ہوتا ہے، جس کے کنٹرول میں پھر باقی بینکس وغیرہ ہوتے ہیں. تو کیونکہ پاکستان کو اکانومی کے طور پہ بھی پاکستان کو سامنے لے کے آنا تھا، ایک اسٹرانگ اکانومی کے طور پہ بھی، تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری تھیں. تو 1 جولائی 1948 کو while inaugurating the State Bank of Pakistan, he said the economic system of West has created insoluble problems for the mankind. It has failed to do justice between men and men. We must present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and سوشل جسٹس. اس میں انہوں نے بات کی تھی کہ مغرب کا جو معاشی نظام ہے وہ انسانیت کا جو فروغ ہے یا اس کی بھلائی ہے اس کے لیے نہیں ہے. ان کے مغرب کا معاشرہ جو ہے، مغرب کا معاشی نظام جو ہے وہ انسانیت کے لیے ایسے مسائل پیدا کر رہا ہے جن کو حل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ لوگوں کے اندر انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بات کی کہ چونکہ مغرب کا معاشی نظام ناکام ہو گیا ہے، تو ہمیں بطور مسلمان ہونے کی حیثیت سے یا ایک اسلام سے جو ہمارا ناطہ ہے اس کے حیثیت سے ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا ہے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر بیس کرتا ہو. سو دس واز ویری امپورٹنٹ تھنگ جو انہوں نے بات کی کہ ہمیں ایک ایسا معاشی نظام دینا ہے جو کہ اسلام کے اکارڈنگ ہو. اب اسلام کے معاشی نظام میں کیا بات ہے کہ سود نہ ہو. ٹھیک ہے. سود بڑی غلط چیز ہے، اور جو کہ ویسٹ جو ہے ویسٹرن کنٹریز ہیں یا ویسٹ سوسائٹی ہے وہ سود پہ بلیو کرتی ہے، لیکن ہمارے مذہب میں سود جو ہے وہ حرام ہے. تو یہ چھوٹا سا ایک میں نے آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتائی ہے، ایک ایگزامپل دی ہے. سو اگر اتنا ڈفرینس ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو اکنامک سسٹم ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے برٹش یا کہہ لیں ویسٹرن جو سسٹم آف اکانومیز ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے بات جو کہ
ہیڈنگ ہے جی طلباء سے خطاب. اب یہاں پہ آپ کی بک کے اندر جو مٹیریل ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ ہم نے اس کوسچن کو تھوڑا سا امپریسو بنانا ہے تو ہم یہاں پہ ایک ہیڈنگ کا ایڈیشن کریں گے جی, وہ ہے جی طلباء سے خطاب. یہ ان کے 8th ہیڈنگ کے بعد اب یہاں پہ 9th ہیڈنگ لکھیں گے طلباء سے خطاب. تو اس کو آپ ایڈریس ٹو دا اسٹوڈنٹ, اور یہ بات ہے جی مارچ 1944 کی, ٹھیک ہے. اور مارچ 1944 میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے. میں اس کی ڈیٹ یہاں پہ لکھ دیتی ہوں کہ یہ تھی بات مارچ 1944 کی. تو آپ لکھیں گے کہ اکارڈنگ ٹو قائد اعظم یا while addressing to the students in March 1944, قائد اعظم said that Islam is our guide and it is complete code of life. تو complete code of life کی میں نے پہلے بھی بات کی کہ مکمل ضابطہ حیات ہے. You can get guidance for every aspect of your life if you are facing any kind of problem, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو 8th ہیڈنگ ہوگی وہ ہے جی اسلامی اصولوں کی تجربہ گاہ, 10th ہیڈنگ اسلامی اصولوں کی تجربہ گاہ. بیٹا تجربہ گاہ کہتے ہیں لیبارٹری کو جہاں پہ آپ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, سائنس اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو اسلامی اصولوں کی تجربہ گاہ, اسلامی اصولوں کی تجربہ گاہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی لیبارٹری ویئر یو کوڈ پریکٹس اسلامک ویلیوز, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ہمارا مطالبے کا مقصد جو انہوں نے بات کی کہ وہ مطالبہ پاکستان کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیں, بلکہ اس سے ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کریں جہاں ہم اسلامی اصولوں کو عملی طور پر آزما سکیں. اب یہ وہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا مطالبہ صرف یہ نہیں تھا کہ ہم نے زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا تھا, ہم اس لیے نہیں کر رہے تھے ڈیمانڈ فار پاکستان کہ جسٹ وی وانٹڈ ٹو گیٹ اے سیپریٹ ہوم لینڈ, سیپریٹ پیس آف لینڈ. ہم صرف زمین کا ٹکڑا نہیں حاصل کرنا چاہتے تھے بلکہ ہم ایک ایسی لیبارٹری بنانا چاہتے تھے ویئر وی کوڈ پریکٹس آر ریلیجیس ویلیوز, ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر میں بات کروں what we don't demand Pakistan simply to have a piece of land but we want a laboratory where we could experiment on Islamic principle. So آپ کی جو ہے اسلامی اصولوں کی تجربہ گاہ, اس کی آپ ہیڈنگ یوں بنا سکتے ہیں لیبارٹری فار اسلامک پرنسپلس. یہاں پہ بیٹا انگلش ویرین میں آپ لوگوں کے لیے لکھ دیتی ہوں. لیبارٹری فار اسلامک, اور ہمارے پاس ہیں جی اسلامک پرنسپلس, ٹھیک ہے. سو لیبارٹری فار اسلامک پرنسپل یا اسلامی اصولوں کی تجربہ گاہ, جو میں نے بتائی کہ وٹ وی وانٹ ٹو ہیو اے پیس آف لینڈ ویئر وی کوڈ میک آر ریلیجیس ویلیوز ایپلیکیبل. جو ہماری ریلیجیس ویلیوز ہیں ان کو ہم ایپلیکیبل بنا سکیں, مینز اس پہ عمل کر سکیں. سمپل سی بات یہ ہے. وی ڈونٹ ڈیمانڈ پاکستان سمپلی ٹو ہیو اے پیس آف لینڈ, صرف زمین کا ٹکڑا حاصل نہیں کرنا بلکہ ایک ایسی لیب بناؤ, ایسی تجربہ گاہ بناؤ جہاں پہ اسلام نے جو ہمیں تھیریز دے دی ہیں, جو نظریات عقائد ہمیں دے دیے ہیں, ہمیں سمجھا دیے ہیں, ان کو ہم عملی طور پر اس پر عمل کر سکیں اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگیوں میں بھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں اوور آل دیکھا جائے اس چیز کو, تو قائد اعظم جو ہیں وہ انہوں نے مختلف موقعوں پہ نظریہ پاکستان کو کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا اور کلیئرلی انہوں نے یہ بات کہی کہ پاکستان جو مسلمان ہیں وہ ایک علیحدہ قوم ہے اور ان کے لیے علیحدہ وطن ہونا بہت ضروری ہے. اور بڑے جو قائد اعظم تھے بڑا انسانیت کا درد رکھنے والے ایک سچے مسلمان تھے, ایک ٹرو مسلم تھے جو ہیومینٹی کے لیے سافٹ کارنر رکھتے تھے. تو ہی ہیڈ سافٹ کارنر فار دا کمیونٹی, اسپیشلی فار دا مسلمس اینڈ اسپیشلی فار دا ہیومنس. اور ان کی یہ بات بھی تھی کہ آپ نے اپنی تمام زندگی مسلمانوں کی آزادی اور خوشیوں کے حصول کے لیے وقف کر دی تھی. اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا لیکچر کے کہ قائد اعظم واز دا پرسنالٹی یا واز دا لیڈر ہو چینج دا فیٹ آف
मुस्लिम्स इन सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को टर्निंग पॉइंट देने वाला, उसे बिल्कुल चेंज करने वाला कौन लीडर था? कायदे आज़म। अच्छा, अगर आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे और उसके बाद में हमारा जो लास्ट पॉइंट होगा वो हमारा 11th हेडिंग होगी और वो सिंपल हासिल कलाम होगा जिसमें आप कंक्लूड कर देंगे वट एवर यू हैव डिस्कस्ड अबव। तो हासिल कलाम को हम जी कहते हैं कंक्लूजन। आपने अपना सारा क्वेश्चन का जो आंसर है उसको एट द एंड उसको कंक्लूड कर देना है और कंक्लूजन में यही लिखेंगे कि कायदे आज़म जो थे वो एक ग्रेट लीडर थे, उन्होंने बरे सग़ीर की तारीख़ तब्दील कर दी थी, हिस्ट्री चेंज कर दी थी, ठीक है। कह लें कि उन्होंने अपनी जो डेडिकेटेड हिज लाइफ, ऑल लाइफ, ठीक है, टू द मुस्लिम्स, फॉर द फ्रीडम फॉर द मुस्लिम्स एंड फॉर द हैप्पीनेस, फॉर द ट्रू पीस फॉर द मुस्लिम्स। और उन्होंने ये बनाया, उन्होंने क्या बात की, उन्होंने इस्लामी नज़रिए को बुनियाद बनाया, इस्लाम की वजाहत की, क्योंकि वो सच्चे मुसलमान थे और नज़रिए इस्लाम को बुनियाद बनाकर उन्होंने पाकिस्तान जो है वो हासिल किया था। ही फेस्ड नैरो माइंडेडनेस ऑफ हिंदूज, ही फेस्ड ऑल द कॉन्स्पिरेसीज डन बाय द ब्रिटिश, बट what he did for the Muslims। उन्होंने ये सब सिर्फ मुस्लिम्स के लिए किया था, बड़े सग़ीर के मुसलमानों को एक अलहदा शनाख्त देना चाहते थे, ठीक है, और एक अलहदा वतन जो है वो बनाने में कामयाब हो गए। यही वजह है कि कायदे आज़म को हम फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बेटा यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाता है। आई डू होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। क्विकली थोड़ा सा इन हेडिंग्स को एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमने डिस्कस किया नज़रिया और नज़रिया पाकिस्तान, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यू हैव टू राइट द डेफिनेशन, देन यू हैव टू राइट कायदे आज़म और दो कौमी नज़रिया, फिर हमारे पास प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन लाहौर रेजोल्यूशन, देन एड्रेस इन अहमदाबाद, फिर मैसेज ऑफ नेशनलिज्म आ जाता है। उसके बाद सरकारी अफसरान से खिताब, स्टेट बैंक का इफ्तिताह जिसमें मौशी निज़ाम की बात की गई थी, तलबा से खिताब करते हुए उन्होंने इस्लाम को कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ कहा था। इस्लामी असूलों की तजर्बा गाह को उन्होंने ये बात की थी कि हम सिर्फ पीस ऑफ लैंड नहीं चाहते थे, बल्कि हमें एक लेबॉर्ट्री चाहिए थी जहाँ पे हम इस्लामिक प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस कर सकें। और उसके बाद आप कंक्लूजन लिख देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि बेटा यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कोई मसला हो तो जस्ट मेक अ कॉल टू मी। जी बेटा, तो अब यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसको उसके बाद हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो साइड बाय साइड मैं आपको बताती रही हूँ कि हम कौन सा लॉन्ग कर रहे हैं, कौन से शॉर्ट इसमें आ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना चैप्टर देखें तो चैप्टर के अंदर सबसे पहले आप अपनी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर आपके पास MCQs दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो बेटा सबसे पहले आपने MCQs को लर्न करना है, याद करना है, एक्सरसाइज के MCQs, ठीक है। उसके बाद आपके पास खाली जगह है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैचिंग कॉलम है। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग कॉलम्स हैं बेटा, ये जो हैं ये भी MCQs की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक ब्लैंक है कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के अवाम पर भारी डैश लगाए, तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि उन्होंने टैक्स लगाए थे भारी, ठीक है। तो उसके बाद कॉलम अलिफ को कॉलम बे को कॉलम अलिफ और कॉलम बे को मिलाएं और दुरुस्त जवाब कॉलम जीम में लिखें। इनके मैचिंग कॉलम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके अंदर हम हमारे से सवाल पूछे हुए हैं, आप इसको मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि है कायदे आज़म ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते क्या फरमाया था। तो मौशी निज़ाम वाली सेइंग्स जो अभी हमने डिस्कस की वो लिखेंगे। दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है, वही दो कौमें आबाद हैं। नज़रिए पाकिस्तान नज़रिए इस्लाम है, क़ीदा रिसालत बताया है। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद क्या था, अब या फिर कभी नहीं। नाउ और नेवर जो है इसके उन्वान से शोहरा आफाक किताबचा कब और किसने जारी किया था, तो ये चौधरी रहमत अली ने जारी किया था जनवरी 1933 में। तो ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये आपकी एक्सरसाइज का हिस्सा हैं और इसी तरह 6 लॉन्ग हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज का हिस्सा हैं, जिसमें नज़रिए के माखज़ और अहमियत हम कर चुके हैं। नज़रिया पाकिस्तान के अनासर की तफसील की वजाहत जो है वो हम कर चुके हैं। इलामा मोहम्मद इकबाल के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत हम अपने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान का अहाता करें, तो ये आज हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया है। और फिर बरे सग़ीर में इस्लाम की बुनियादी इक़दार समाजी सकाफ़ती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें, तो ये हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। उसके बाद है जी दो कौमी नज़रिए की वजाहत करें, तो ये तमाम सवाल हम तमाम टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के वो डिस्कस कर चुके हैं।
اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک جو ایڈیشنل لانگ کوسچن ہے جس کو جو ٹاپک ہم نے کیا تھا وہ تھا جی مسلمانوں کی معاشی محرومی. تو یہ ایک نوٹ ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ نوٹ ہے, یہ آپ نے اس پہ کام کرنا ہے, اسے یاد کرنا ہے. اور ایک ہے جی مسلمان مصلحین پر مختصر نوٹ لکھیں. جو مسلم ریفارمرز آئے تھے ان کے اوپر ہم نے نوٹ لکھنا ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کے سامنے یہ نوٹس دکھا رہی ہوں. اس کو اگر ہم فوکس تھوڑا سا کریں گے تو یہاں پر یہ آپ کے سارے ایم سی کیوز ہیں ایکسرسائز کے. اس کے بعد ہمارے پاس اضافی معروضی سوالات ہیں, ایم سی کیوز ہیں. یہ قیام پاکستان کی صدی کا واقعہ ہے. یہ سارے ایم سی کیوز یہاں سے چلیں گے. یہ سارے آپ نے یاد کرنے ہیں. اسے یاد کرنے میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں بار بار کہتی رہی ہوں کہ آپ کو اپنے لانگ کوسچن جب یاد کر لیتے ہیں تو یہ ایڈیشنل ایم سی کیوز اور ایڈیشنل شارٹ جو اس کے اندر کور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ایک سٹیٹمنٹس ہیں جن کو ہم نے یاد کرنا ہے. تقریباً یہ 91 ایم سی کیوز ہیں ٹوٹل. اس کو آپ یاد کریں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ یاد کیے بھی ہوں گے. پھر یہاں پر ہمارے پاس یہ جو شارٹ کوسچن ہے جن کو میں نے بھی ریپیٹ کیا تھا, آپ کو بتایا تھا, وہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اضافی شارٹ کوسچن ہے, ایڈیشنل شارٹ کوسچن ہے. یہ سارے وہی ہیں جو کہ آپ نے لانگ کوسچن کے اندر چیزیں پڑھ لی ہیں. سو دیر از نتھنگ لیفٹ بیہائنڈ which is important, which is unimportant اور important. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو تھوڑا سا فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسے یاد کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ چیپٹر آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور ان کوسچنس کو یاد کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے لانگ کوسچن یاد کیا کریں. اس کی پراپر ہیڈنگز آپ کے نوٹس میں بنی ہوئی ہیں. جب آپ لانگ کوسچن یاد کر لیں گے تو یو ول بی ایبل ٹو لرن ایڈیشنل شارٹ کوسچن اینڈ ایم سی کیوز ان یور نوٹس. کلیئر. آج کا لیکچر اس بات کے ساتھ اس کو ختم کروں گی بیٹا کہ صفائی نصف ایمان ہے. صفائی نصف ایمان ہے مینز ہم مسلمان جو ہیں ان کے ایمان کا آدھا حصہ ہے ہی صفائی پہ. تو وہ صفائی آپ کے جسم کی صفائی ہے, وہ صفائی آپ کے دل کی صفائی ہے. دل کی صفائی, جسم کی صفائی سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ ہمیں نہانا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو کلین رکھنا چاہیے, ناخن تراشنے چاہیے, مینز ان کو ٹرم کرنا چاہیے پراپر. یہ ساری باتیں ہم کرتے ہیں, اس باتوں سے ہم واقف ہیں. دل کی صفائی سے کیا مراد ہے؟ دل کی صفائی سے مراد یہ ہے کہ بیٹا ہم اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی غلط بات نہ رکھیں, کسی کی چغلی نہ کریں, کسی کی غیبت نہ کریں, کسی کو برا بھلا نہ کہیں, کیونکہ ہم تو اس امت سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے انسانیت کو پیار و محبت کا درس دیا. ٹھیک ہے, مہربانی کا درس دیا, شفقت ایک دوسرے کو ساتھ شفقت سے پیش آنے کا درس دیا. تو اگر ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں تو یہ دل کی صفائی کا ہمیں بہت خیال رکھنا پڑے گا. اپنے اس دل میں جتنی بھی آپ نے کسی کے لیے کوئی نیگیٹو باتیں جمع کی ہوئی ہیں اس کو آج یہ تہیہ کریں کہ ہم نے دور کر دینی ہے. ہم نے پازیٹیو سوچنا ہے, ہم نے کسی کے جھوٹ نہیں بولنا ہے, ہم نے کسی کے چغلی نہیں کرنی ہے, بیک بائٹنگ نہیں کرنی ہے, کسی کے حوالے سے نیگیٹیوٹی اپنے اندر نہیں ڈالنی, کیونکہ اگر ہم نیگیٹیوٹی ڈالیں گے تو ہمارا دل جو ہے وہ اس سے متنفر ہو جائے گا, اس سے دور ہو جائے گا. تو ہم نے ایک دوسرے سے دور نہیں رہنا بلکہ اپنے دل کو صاف کر کے تمام شک شبے بری چیزوں سے پاک کر کے ایک دوسرے کے لیے صاف کرنا ہے, ایک دوسرے سے اچھے سے ملنا ہے. تو اسی طرح ہمارا ایمان کا جو آدھا حصہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا کہ ہم اپنی صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں, اور جو دل کی صفائی ہے وہ باقی آدھا ایمان ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے, اس پہ سوچنا ہے, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس سے ریلیٹڈ بات آتی ہے تو وہ ضرور ڈسکس کریں, اس کو ضرور پڑھیں, کہیں لکھ کے رکھ لیں تاکہ ہر وقت آپ کی اس پہ نظر پڑے اور آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو لیکچر بھی سمجھ آیا ہوگا اور یہ بات بھی سمجھ آئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا بیٹا, اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے ٹیچرز کو, مجھے, اپنے والدین کو, کیونکہ آپ لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے کیونکہ آپ معصوم بچے ہیں. ٹھیک ہے, تب تک کے لیے بیٹا اپنی ٹیچر مس نائلہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی نئے لیکچر میں اور نئے چیپٹر کے ساتھ. اللہ حافظ.